बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा कल का लेक्चर मौलाना हादी के बारे में था, जो मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ चंद हम असर जो कि खाकों का मजमुआ है, उसमें से एक खाका लिया गया। आज हम उसी लेक्चर का बकिया हिस्सा मुकम्मल करते हैं। सफ़ा नंबर 10 पे हम लोग पढ़ रहे थे, सर सैयद तो खैर उस ज़माने में मोरद लानो तान थे। मोरद लानो तान बुरा भला कहना, लान तान करना, और हर किसो नाकिस उनके मुँह आता था। हर किसो नाकिस यानी हर शख्स उनके मुँह आता था, तंज करता था। लेकिन उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा इतराज़ात की बुछाड़ पड़ी वो हाली थे। एक तो वो हर शख्स जिसका ताल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ान से था, यूँ भी मरदूद समझा जाता था। मरदूद समझा जाता था यानी रद्द किया हुआ, लानती। उस पर उनकी शायरी जो आम रंग से जुदा थी और निशाने मुलामत बन गई थी, और मुकदमा शेर व शायरी ने तो खासी आग लगा दी। मुकदमा शेर व शायरी यानी तनकीद पर मुश्तमिल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब, जिस पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अहले लखनऊ इस मामले में छुई मुई से कम नहीं। छुई मुई एक ऐसी बूटी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पत्ते को जब कोई आदमी हाथ लगाए या सिर्फ उसके साया पड़ने से ही वो मुरझा जाती है। मुराद ये है कि नाजुक मिजाजी यानी लखनऊ के रहने वाले इस कदर नाजुक मिजाज थे कि वो कहते हैं कि वो मामूली सी तनकीद के भी रवादार नहीं होते, कि उन पर अगर ज़रा सी भी तनकीद की जाती है तो वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। रवादार नहीं होते, बर्दाश्त नहीं करते, गवारा नहीं करते। उन्हें ये वहम हो गया था कि ये सारी कार्रवाई उन्हीं की मुखालफत में की जा रही है। फिर क्या था, हर तरफ से नुक्ताचीनी और तानो तारीज़ की सदा आने लगी। नुक्ताचीनी भी एक तरह से तनकीद की झैल में आता है, और तानो तारीज़ यानी ताने देना और इशारे कनाए में, तारीज़ इशारे कनाए में चोट करना। अवध पंच में एक तवील सिलसिला। अवध पंच के बारे में आपको बता दूं कि ये लखनऊ से शाये होने वाला एक अखबार था, जिसमें तंज़िया और मज़ाहिया तहरीरें लिखी जाती थीं। अवध पंच में एक तवील सिलसिला मज़ामीन मुकदमा के ख़िलाफ़ निकलता रहा, जो अदबी तनकीद का अजीबो गरीब नमूना था। वो सिर्फ़ बेतुके और मुहम्मल एतराज़ात ही का मजमुआ ना था, मुहम्मल बेमाना, बल्कि फक्कड़ और फब्तियों तक नौबत पहुंच गई थी। फक्कड़ होता है लोग बातें, फुहश गुफ्तगू या फुहश अल्फाज का इस्तेमाल, और फब्ती होता है हंसी की बात जो किसी पर चिपक जाए, यानी मज़ा में किसी के बारे में कोई बात कह देना और फिर वो उसको उसके साथ ही मंसूब कर देना। अब देखें जिन मज़ामीन का उन्वान क्या था, यानी इस उन्वान पर उनके बारे में लिखा जाता था, अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानी पत की तरह पायमाल है। हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसे समझ लीजिए कि इस उन्वान के तहत क्या कुछ खराफात ना बकी गई होंगी। इसका इस्तेमाल, और फब्ती होता है हंसी की बात जो किसी पर चिपक जाए, यानी मज़ा में किसी के बारे में कोई बात कह देना और फिर वो उसको उसके साथ ही मंसूब कर देना। अब देखें जिन मज़ामीन का उन्वान क्या था, यानी इस उन्वान पर उनके बारे में लिखा जाता था, अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानी पत की तरह पायमाल है। हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसे समझ लीजिए कि इस उन्वान के तहत क्या कुछ खराफात ना बकी गई होंगी। खराफात होता है बेसरोपा बातें यानी फजूल बातें। मौलाना ये सब कुछ सहते रहे, लेकिन कभी एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला। ये मामूली सलाहियत नहीं होती किसी की बेजा और नाजायज़ गुफ्तगू को बर्दाश्त करना, क्योंकि सब्र करना सबसे मुश्किल है। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं, और किसी दाना का कौल है, सब्र अक्लमंदों की चादर है।
لیکن ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر بیجا تنقید کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اب دیکھیں مولانا الطاف حسین حالی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، کہ کس طرح سب تنقید کرنے والے خاموش ہوئے، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت ساری باتوں کا بہترین جواب ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب آپ کے خلاف اس طرح سے تنقید ہو رہی ہو، آپ ہر کسی کو قائل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی خاموشی سے ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ انہیں سلام کہا جائے اور کہا جائے کہ آپ ٹھیک ہیں، اور خاموشی اختیار کی جائے، تو کتنی دیر وہ باتیں کریں گے، بالآخر وہ خاموش ہو ہی جائیں گے۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینیوں کی زبانیں بند ہو گئیں، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے۔ غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں، یہ بھی حالی کے شعر کا ایک مصرع ہے۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ رہتے تھے، جواب دیتے تھے، لیکن حجت بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا۔ ظاہر ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کٹ حجتی ہوتا ہے خواہ مخواہ تکرار کرنا، خواہ مخواہ جھگڑا کرنا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے۔ جس شخص کے پاس صبر ہے، برداشت ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے ہار نہیں سکتا۔ اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔ ورنہ جوش میں آ کر آدمی سر رشتہ اعتدال کھو دیتا ہے۔ سر رشتہ کا مطلب ہوتا ہے مقصود، سر رشتہ اعتدال کھو دینا، مقصود سر رشتہ، مقصود اور اعتدال توازن، میانہ روی، اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ صبر کرنا در حقیقت ان کے معاملہ فہم ہونے کی بھی ایک طرح سے دلیل ہے، اور معاملہ فہمی اتنی عام نہیں ہوتی، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے غلط رویوں کو برداشت کرے۔ اسی حوالے سے مولوی عبدالحق ایک واقعہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں، مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک نواسہ تھا، ماں اس کی بیوہ تھی اور اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اکلوتا لڑکا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، اس پر ایک آفت یہ تھی کہ سر کی بیماری میں مبتلا تھا۔ سر مرگی کو کہا جاتا ہے، مرگی کے مرض میں مبتلا تھا، اس لیے ہر طرح اس کی خاطر اور رضا جوئی منظور تھی۔ وہ مولانا کو بہت دق کرتا، یعنی ان کو بہت تنگ کرتا، دق کرنا تنگ کرنا، مگر وہ اف تک نہ کرتے۔ وہ اینڈے بینڈے سوال کرتا، یعنی فضول قسم کے سوال کرتا، بے تکے سوال کرتا، یہ بڑے تحمل سے جواب دیتے۔ وہ فضول فرمائشیں کرتا، یہ اس کی تعمیل کرتے۔ وہ خفا ہوتا اور بگڑتا، یہ اس کی دل دہی کرتے، یعنی دل جوئی کرتے۔ وہ روٹھ جاتا، یہ اسے مناتے۔ وہ لڑ کر گھر سے بھاگ جاتا، یہ اسے ڈھونڈتے پھرتے۔ پانی پت سے کہیں باہر جاتے تو وہ انہیں دھمکی کے خط لکھتا، یعنی ان کو بہت تنگ کرتا، دق کرنا تنگ کرنا، مگر وہ اف تک نہ کرتے۔ وہ اینڈے بینڈے سوال کرتا، یعنی فضول قسم کے سوال کرتا، بے تکے سوال کرتا، یہ بڑے تحمل سے جواب دیتے۔ وہ فضول فرمائشیں کرتا، یہ اس کی تعمیل کرتے۔ وہ خفا ہوتا اور بگڑتا، یہ اس کی دل دہی کرتے۔
یعنی دل جوئی کرتے۔ وہ روٹھ جاتا، یہ اسے مناتے، وہ لڑ کر گھر سے بھاگ جاتا، یہ اسے ڈھونڈتے پھرتے، پانی پت سے کہیں باہر جاتے تو وہ انہیں دھمکی کے خط لکھتا۔ یہ شفقت آمیز خط لکھتے اور سمجھاتے بجھاتے، کچھ اس کی بیماری کا خیال، کچھ اس کی دکھیا ماں کا پاس، وہ سب سے زیادہ اس پر شفقت فرماتے اور اس کی ہٹ، ضد، خفگی، ناراضی، روٹھنے مچلنے کو سہتے اور کبھی آزردگی یا بیزاری کا اظہار نہ کرتے۔ آزردگی کا معنی ہے رنجیدہ ہونا، مغموم ہونا۔ اگرچہ جوان ہو گیا تھا مگر مزاج اس کا بچوں کا سا تھا۔ سلیم مرحوم فرماتے تھے کہ ایک بار اس نے مولانا کو ایسا دھکا دیا کہ وہ گر پڑے۔ کہیں خواجہ سجاد حسین صاحب نے دیکھ لیا، وہ بہت برہم ہوئے، ناراض ہوئے اور شاید اس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ مولوی صاحب اس پر سخت ناراض ہوئے اور خواجہ صاحب سے بات چیت کرنی موقوف کر دی، بند کر دی، اور جب تک انہوں نے اس لڑکے سے معافی نہ مانگی، ان سے صاف نہ ہوئے یعنی دل سے کدورت یا رنجش کو دور نہ کیا۔ مولانا نے دنیاوی جاہ و جلال کی کبھی ہوس نہیں کی۔ جس حالت میں تھے اس پر قانے تھے، راضی تھے، صابر و شاکر تھے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرتے تھے، اور اس میں اوروں کی بھی مدد کرتے رہتے تھے۔ ان کی قناعت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہیں اربک اسکول میں 60 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ اربک اسکول، اینگلو اربک اسکول، یہ دلی کا اسکول تھا۔ میں مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے مختلف شعراء اور نثر نگاروں کے بارے میں پڑھا، کوئی دلی میں پیدا ہوا، کوئی لکھنؤ میں، لیکن مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، اور جب حیدرآباد میں ان کے وظیفے کی کارروائی ہوئی تو انہوں نے 60 سے زیادہ طلب نہ کیے، جس کے تخمینہ 75 حالی ہوتے ہیں۔ 75 حالی دراصل ریاست حیدرآباد دکن کے سکے کا نام ہے۔ شروع میں ریاست حیدرآباد دکن کے سکے کو چلنی کہا جاتا تھا، پھر بعد میں حالی قرار پایا۔ ایک مدت تک 75 ہی ملتے رہے، بعد میں 25 کا اضافہ ہوا۔ ریاست حیدرآباد سے معمولی آدمیوں کو بیش قرار وظیفے ملتے ہیں۔ وہ چاہتے تو ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے کبھی زیادہ کی ہوس نہ کی، اور جو ملتا تھا اس کے لیے وہ بہت شکر گزار تھے، ہوس لالچ نہ کی۔ غالباً سوا ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی، جس نے چاہا چھاپ لی۔ ان کی تصانیف مال یغما تھی۔ مال یغما مال غنیمت، مفت کا مال۔ مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کیسی سیر چشمی اور اعلی ظرفی کی بات ہے۔ سیر چشم اور اعلی ظرف، سیر چشم یہ تھا کہ مطلب کھلے دل کے تھے، کہ مال و دولت سے بے پرواہ تھے، صابر تھے، قناعت پسند تھے۔ اعلی ظرف تھے، بڑے حوصلے والے تھے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ مروت یعنی وفا کے پتلے تھے، جب تک خاص مجبوری نہ ہوتی کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے۔ وقت بے وقت لوگ آ جاتے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے، وہ بیٹھے سنا کرتے، لیکن محض دل آزاری کے خیال سے یہ نہ ہوتا کہ خود اٹھ کر چلے جاتے، یا کنایتاً اشارتاً یعنی اشارے کنائے میں ہی کوئی ایسی بات کہتے کہ لوگ اٹھ جاتے۔ حیدرآباد کے قیام میں نے اس کا خوب تماشا دیکھا۔ اسی طرح طبیعت میں حیا بھی تھی۔ جس سال حیدرآباد تشریف لائے، سر سید کی برسی کا جلسہ بھی انہی کی موجودگی میں ہوا۔ ان سے خاص طور سے درخواست کی گئی کہ اس جلسہ کے لیے سر سید کی زندگی پر کوئی مضمون پڑھیں۔ نواب عماد الملک بہادر صدر تھے۔ مولانا نے اس موقع کے لیے بہت اچھا مضمون لکھا تھا۔ مضمون ذرا طویل تھا، پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی، اس لیے آخری حصہ چھوڑ دیا۔ قیام گاہ پر واپس آ کر فرمانے لگے کہ میرا گلا خشک ہو گیا تھا اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔
اچھا ہوا اندھیرا ہو گیا، ورنہ اس سے آگے ایک لفظ نہ پڑھا جاتا۔ میں نے کہا وہاں پانی شربت وغیرہ کا سب انتظام تھا، آپ نے کیوں نہ فرمایا اسی وقت پانی یا شربت حاضر کر دیا جاتا؟ کہنے لگے اتنے بڑے پانی یا شربت حاضر کر دیا جاتا۔ کہنے لگے اتنے بڑے مجمع میں پانی مانگتے ہوئے شرم معلوم ہوئی۔ جب کسی ہونہار تعلیم یافتہ نوجوان کو دیکھتے بہت خوش ہوتے۔ ہونہار، محنتی اور حوصلہ افزائی کرتے۔ قدردانی کا یہ حال تھا کہ جہاں کوئی اچھی تحریر نظر سے گزرتی تو فوراً داد دیتے اور خط لکھ کر لکھنے والے کی ہمت بڑھاتے۔ پیسہ اخبار پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاہور کا قدیم اخبار تھا جو پینی گزٹ کی طرز پر جاری ہوا تھا اور جس کی قیمت 1 پیسہ ہوا کرتی تھی۔ انارکلی بازار لاہور کی ایک سڑک جو ہے، بغلی سڑک جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ پیسہ اخبار اسٹریٹ جو ہے وہ اسی نام پہ ہے، اسی بنا پر، اسی نسبت سے ابھی بھی۔ جب روزانہ ہوا یعنی ہفت روزہ سے یہ روزمرہ ہوا تو سب سے پہلے مولانا نے مبارکباد کا تار دیا۔ مولوی ظفر علی خاں کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر ان کی تعریف میں نظم لکھی۔ ہمدرد اور مولانا محمد علی کی مدح سرائی کی، ان کی بھی تعریف بیان کی، اور جب کبھی کوئی ایسی بات دیکھتے جو قابل اعتراض ہوتی تو بڑی ہمدردی اور شفقت سے سمجھاتے اور اس کا دوسرا پہلو سمجھاتے۔ ان کے خطوں میں ایسے بہت سے اشارے پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعض ہم عصر اس بات سے بہت ناراض ہوتے تھے کہ مولانا داد دینے اور تعریف کرنے میں بہت فیاضی برتتے ہیں، یعنی بہت سخی ہیں، کھلے دل ہر کسی کی تعریف کرتے ہیں، جس سے لوگوں کا دماغ پھر جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ صحیح ہو، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو یہ ہے کہ ان کی ذرا سی داد سے دل کتنا بڑھ جاتا تھا اور آئندہ کام کرنے کا حوصلہ ہوتا تھا۔ ہم عصروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے۔ ہم عصر یعنی ایک ہی عہد کے لوگ، ایک ہی زمانے سے تعلق رکھنے والے۔ ہم چشم ہوتا ہے ایک مرتبے سے تعلق رکھنے والے۔ رقابت، دشمنی پرانی چیز ہے اور ہمیشہ چلی آ رہی ہے۔ جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، وہ بعض اوقات چھیڑ کر اور کرید کر دیکھا اور ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا، مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے تھے، یعنی ان کے اندر وہ معاصرانہ چشمک نہ تھی۔ یہ معاصرانہ چشمک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے درمیان پائی جاتی ہے، اور ادبا کے اندر، شعراء کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور وہ مشاعروں کے اندر خاص طور پہ یہ حجو کا جو سلسلہ تھا یہ اسی معاصرانہ چشمک کا نتیجہ تھا، بہت زیادہ تھی، اور وہ مشاعروں کے اندر خاص طور پہ یہ حجو کا جو سلسلہ تھا یہ اسی معاصرانہ چشمک کا نتیجہ تھا کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے۔ محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی کی کتابوں پر ایسے اچھے تبصرے لکھے ہیں اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے، مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ یہ بھی میں سمجھتی ہوں ایک ظرف اور حوصلے کی بات ہے کہ انسان دوسروں کی تعریف کرے، خاص طور پر مطلب صحیح تعریف کرے، جو ان کے اندر خوبی ہے، جو ان کے اندر ایک صفت ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اس بات کا احساس دلائے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ کیا میں حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خاں مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو کچھ عرصہ پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خاں صاحب سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنی شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، چپ چاپ سنا کیے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں ہوگی، لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ آج کے لیے بس اتنا، بقیہ حصہ کل مکمل کریں گے۔